नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अंदाज में पाक फौज के मद्दे मुकाबिल आ चुकी है। अस्करी अमलाक पर हमलों के बाद माजरत खाना के बजाय मजीद जारहाना रवैया अख्तियार कर चुकी है। हद तो यह है कि जो कुछ हुआ तहरीक इंसाफ इसका इल्जाम भी फौज पर लगा रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जो तकरीबन 4 घंटे जारी रहा। इजलास में आर्मी चीफ समेत सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शुरका को ब्रीफिंग दी कि तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव में मुलव्विस 5000 से ज़ायद शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फौजी और सरकारी तंसीबात पर हमले करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, किसी भी मुजरिम को नहीं छोड़ा जाएगा। वो प्लानर्स हैं जिन्होंने मनसूबा बंदी की है, जिन्होंने इस बलवाइयों को उकसाया, उनको लीड किया, अपने सामने ये तोड़ फोड़ और घरों को आग लगाई और शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की। वो किसी रायत के वो काबिल नहीं हैं। पाक फौज एक से ज्यादा बार यह मौक़िफ़ दे चुकी है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुनज़्ज़म तरीके से फौज की अमलाक और तंसीबात पर हमले कराए गए। इसके पीछे पार्टी की शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेश की मनसूबा बंदी थी। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ की सदारत में खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें भी 3 अहम नुकात सामने आए। कॉन्फ्रेंस के बाद जारी एलामिया में फौज के तर्जुमान इदारे ISPR ने कहा, फौजी तंसीबात और शहदा की यादगारों को तोड़ फोड़ ज़ाती सियासी एजेंडे के लिए थी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यह फैसला भी किया गया कि साना है 9 मई के बलवाइयों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात होंगे। तीसरी अहम बात यह थी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए कौमी इत्तफाक राय पर जोर दिया गया। कहा गया कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम काविशों की हिमायत की जाएगी। इसके जवाब में तहरीक इंसाफ ने भी अपना मौक़िफ़ दिया और खुद को हर किस्म के इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा करार देते हुए सारी जिम्मेदारी एजेंसियों पर डाल दी है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया पर अपने रद्द अमल में तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जलाओ घिराव और बाज़ मकामात पर फायरिंग में एजेंसियों के एहलकार मुलव्विस थे। हम बरबला ऐलान करते हैं कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना तहकीक में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज एक फितरी नतीजा था। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुजाहिरीन की सफ़ों में मुसल्ला इंतशार पसंद दाखिल किए गए। इन इंतशार पसंदों ने जलाओ घिराव को हवा दी और पुरअमन निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में दर्जनों मासूम शहरी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। PTI के बयान में कहा गया कि अफरा-तफरी और फसाद की आड़ में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और अफवाज पाकिस्तान को मद्दे मुकाबिल लाने की कोशिश की गई। इमरान खान ने भी अपने बयान में कहा है कि उनको इंक्वायरी हुई तो साबित करेंगे कि मंसूबे के तहत मुसल्ला लोग एहतजाज में प्लांट किए गए। मुझे अब ये एक मुनज़्ज़म साजिश नजर आई है जिसके तहत जलाई गई हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये कोर कमांडर का घर जलाया गया है। जो भी मुझे पता चला है कि तकरीबकारों को बीच में डाला गया बंदूकें लेके, उन्होंने लोगों को इश्तियाल दिया। हमारे पास अब वीडियो एविडेंस है इसकी। ये एक प्लान है, प्लान था पहले से, लंदन प्लान, तहरीक इंसाफ को बैन करना है, इमरान खान को जेल में डालना है। अगर हकायक का जायजा लिया जाए तो तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ में बहुत से झोल है। तहरीक इंसाफ क़यादत के अपने बयानात और ऐसी मुबैना ऑडियोज़ और वीडियोज़ सामने आ चुकी हैं जिनसे मालूम होता है कि बाकायदा एक लाहे अमल के तहत PTI ने मुल्क में खाना जंगी छेड़ने की कोशिश की। मुजाहिरीन को अस्करी इमलाक की तरफ इकट्ठा होने के लिए कहा गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के कई शहरों में अस्करी इमलाक पर चढ़ाई की गई। किसी मनसूबाबंदी के बगैर ऐसा होना कैसे मुमकिन? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब ने भी एक तस्वीर शेयर करके ये बयानिया बनाने की कोशिश की कि तोड़ फोड़ में अहलकार खुद मुलव्विस थे। इस तस्वीर में एक शख्स पुलिस का डंडा उठाए तोड़ फोड़ कर रहा है। फर्रुख हबीब ने लिखा, इस शख्स का रिकॉर्ड अभी तक क्यों नामालूम है। लेकिन फिर एक्सपोज प्रोपेगेंडा नामी एक ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर की गई जिससे वाज़ेह होता है कि नकाब पोश बलवाई ने पहले पुलिस से डंडा छीना, फिर इससे तोड़ फोड़ की। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत फौज मुखालिफ बयानिया परवान चढ़ाया था और इसी बयानिए के बाद सूरत हाल ये थी नाजरीन कि ये इल्ज़ामात लगाकर अवाम के दिलों में फ़ौज के लिए नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गई। फिर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कई शहरों में मुजाहिरीन अस्करी अमलाक पर पल पड़े और अब कहा जा रहा है कि ये सब PTI के नहीं बल्कि एजेंसियों की मनसूबाबंदी थी। अगर PTI का रद्द अमल फितरी था तो कैसा फितरी रद्द अमल था जिसे इजहार के लिए अस्करी तंसीबात के अलावा कुछ और नजर नहीं आया।
یہ کیسا فطری رد عمل تھا جسے توڑ پھوڑ کے لیے GHQ جانا پڑا, لاہور میں کور کمانڈرز کی رہائش گاہ پر جانا پڑا. یہ کیسا فطری رد عمل تھا جس نے سرگودا میں شہداء کی یادگار جلا دی, پشاور میں چاغی کا ماڈل جلا دیا, میاں والی میں یادگار کے طور پر نصب ایئر فورس کا طیارہ جلا دیا. یہ کیسا فطری رد عمل تھا جس سے مردان میں کرنل شیر خان شہید کا مجسمہ جلایا. یہ کیسا فطری رد عمل تھا ناظرین جسے جلانے کے لیے صرف عسکری املاک اور تنصیبات ہی نظر آئی. اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب یوسف زئی صاحب. شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو کام کیا گیا, آپ کے لیڈر نے, آپ کی جماعت نے ایک نفرت کی فضا بنائی اور اس کے بعد عوام کو دھکیل دیا اس آگ میں. کیا معذرت خواہ ہے آپ کی جماعت؟ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تو آرمی ایکٹ کے تحت بھی آپ کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے, تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک منظم سازش ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیں فوج تو ہماری فوج ہے نا, اور جو فوجی تنصیبات ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور ایک سٹرگل کے بعد اس مقام تک پہنچی ہے, تو کیا ہم اپنی فوج کو کمزور کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دنیا میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کمزور ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں, عمران خان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی اپنے پوری لائف میں کسی کو یہ نہیں کہا ہے کہ آپ گھیراؤ چلاؤ کرے, تشدد کرے, اور ابھی بھی وہ اس بات پہ قائم ہے اور ہم سارے قائم ہیں. اور جس دن یہ احتجاج شروع ہوا ہمارا, تو ہم نے صبح سے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ پرامن احتجاج ہوگا. بدقسمتی یہ تھی کہ حکومت نے انٹرنیٹ بند کر دیا, جو بڑی لیڈرشپ تھی ان کو گرفتار کر لیا, تو ڈیفینیٹلی ایک کیوس کریٹ ہوا, اور اس کی وجہ سے جن لوگوں نے کرنا تھا, اس طرح کی حرکتیں کرنی تھی, وہ اس میں کامیاب ہوئے. لیکن سر تو ہم تو خود چاہتے ہیں کہ آپ نے فوج کے کبھی کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی, اچھی بات ہے سر, لیکن یہ کوشش تو آپ ہی کی طرف سے تھی کہ پاک فوج کی جو ہے وہ پاک فوج کے سربراہ آپ کو ہٹانے میں شامل تھے, آپ کی حکومت گرانے میں شامل تھے. یہ بات بھی آپ کہتے ہیں کہ پاک فوج کے جنرلز آپ کے لیڈر کو قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف بھی جو کروا رہے ہیں وہ موجودہ آرمی چیف کروا رہے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج کے سپہ سالار نے امریکہ کے ساتھ مل کے آپ کی حکومت گرائی. تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ فوج کو کمزور کرنا ہے, لیکن وہ الزام آپ کے ایسے ہیں جس سے فوج کمزور ہوتی ہے. دیکھیں, ادھر اس وقت ملک جن صورتحال سے دوچار ہے نا, اس میں میرے خیال سے ہم سب کو ایک یکجہتی کی ضرورت پڑ رہی ہے. اور اس میں جو ہمارے اختلافات ہیں, جو میں سمجھتا ہوں, ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں غلط فہمیوں کو بہت بڑا ہاتھ ہے. اور جو چاہے وہ آرمی چیف ہو یا عمران خان ہو, ان کے بیچ میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں نا, ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں 23 کروڑ عوام کا ملک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی قوتیں نہیں ہیں یا کوئی ایسے محب وطن لوگ نہیں ہیں جو آگے آ کر اس ایشو کو حل کرے یا اس کو ہوا دیں؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے, اور اس سے کہ آگے اس کو اور مزید تقویت دی جائے تو نقصان تو پاکستان کا ہوگا. نہیں, لیکن سر غلط فہمی تو تب ہو کہ جب آپ کے پاس کوئی رابطے کا میڈیم نہ ہو. آپ رابطہ کر کے غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہنا کہ یہ بے غیرت لوگ ہیں, یہ حملہ کروا رہے ہیں, اور پھر ISPR کے DG ISPR کو بات کرنا, ان کے کہنا شرم آنی چاہیے, پھر ڈائریکٹ آرمی چیف کا نام لینا اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے نام لینا کہ میرے قتل میں آرمی چیف ملوث ہے, یہ غلط فہمی تو نہیں ہے سر؟ آپ تو بڑے کلیئر ہیں کہ آپ نے کس پہ الزام لگانا ہے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں, ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اگر بیچ میں صلح ہو سکتی ہے اور صلح ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, اس میں ہار جیت کس کی ہے؟ ایک طرف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہے, جس کے سب سے یوتھ چاہے وہ ان کی پارٹی کے ساتھ ہے, اور دوسری طرف ہماری سطحی ادارہ ہے, فوج ہے, جو ہمارے ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. تو دیکھیں, میں تو بذات خود میری پوری کوشش ہو رہی ہے, اور میں 2-3 دنوں سے لگا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ جو بدگمانی ہے, جو دیکھیں ظاہر ہے عمران خان تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں وہ صحیح پہنچ رہی ہیں, غلط پہنچ رہی ہیں, لیکن پہنچ تو رہی ہے نا. یعنی آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے لیڈر کے غصے سے, اپنے لیڈر کے موقف سے آپ تھوڑے سے ایگری نہیں کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ صلح ہونی چاہیے. میں اس کے موقف کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی. میں موقف کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تحریک انصاف کا ایک ادنا ورکر ہوں, اور میں عمران خان کا سپاہی ہوں. اگر میں نے سیاست کرنی ہے تو صرف عمران خان کے ساتھ ہی کرنی ہے, یاد رکھیں.
میں نے اور کسی کے ساتھ سیاست کرنی ہی نہیں ہے. نہیں آپ کا موقف تو میں جو ڈفرنٹ ہے عرض نا, کر رہا ہوں آپ کے آپ لیڈر کو- کا موقف تو ڈفرنٹ ہے, وہ تو کچھ اور کہتے ہیں, آپ کچھ اور نہیں بات کر رہے دیکھیں میں ان سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو درجہ حرارت اوپر چلا گیا ہے نا, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا عمران ہوں. خان کو کہہ رہے ہیں اور آپ, اس میں- کیونکہ درجہ حرارت تو وہ اوپر لے کر گئے ہیں نا سر, ایسی باتیں کر کے. دیکھیں دونوں طرف سے چیزیں چل رہی ہیں نا, اب دونوں طرف سے چل رہی ہیں تو دونوں طرف سے میں یہ دیکھو, میں تو اپنی کوشش کر سکتا ہوں نا, میری اتنی حیثیت تو نہیں ہے, لیکن میں ایک پاکستانی ہوں, میں بھی محب وطن ہوں, اور مجھے اس چیز پہ احساس ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے. میں جن لوگوں نے غلط فہمیاں بنانی تھی اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے آپ بتائیں مجھے. جو جلاؤ گہرا ہوا ہے, جو نقصان ہوا ہے فوج کا ہوا ہے, پاکستان کا ہوا ہے, تو یہ تو قومی اثاثے ہیں, یہ کسی ایک شخص کی بات تو نہیں ہے. یہ فائدہ کس کو ہوا ہے اس سارے بیانیہ کا؟ فائدہ ہوا ہے پی ڈی ایم کو, فائدہ ہوا ہے پی ایم ایل این کو, مولانا فضل الرحمان کو. اور آپ نے دیکھا کہ ان کی یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی. ان کی تو کوشش تھی کہ یہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ وہ جا کے ایمرجنسی لگائے. اس میں جب ناکام ہوئے تو انہوں نے اگلے دن خود نکل آئے اور کیا حال کیا آپ مجھے بتائیں. دفعہ 144 تھا اسلام آباد میں, 245 بھی تھا نا, کس پہ مقدمے ہوئے؟ کسی پہ مقدمے ہوئے. تو یہ چیز غلط ہے. ایک ملک کے اندر دو قوانین کیسے چل رہے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی پرامن مظاہرے کرتی ہے تو ان پہ دہشت گردی کے مقدمے بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ شرپسند ہے, ان کو القابات دیے جاتے ہیں. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب ننگی گالیاں دے رہے ہیں ان کے لوگ, پی ایم ایل این کے لوگ, عدلیہ کو. تو کیا عدلیہ ادارہ نہیں ہے؟ یہ کسی کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ عدلیہ بھی ایک محترم ادارہ ہے, پارلیمنٹ بھی ایک محترم ادارہ ہے, الیکشن کمیشن بھی ایسے ایک محترم ادارہ تھا سر, کے خلاف جو اس آپ نے طرح تو کے اس کو بیانات بھی دیے اتنا جاتے ہیں اس رگڑا سے کیا فائدہ ہوگا؟ سر. الیکشن کمیشن کو رگڑنا شروع کیا آپ نے, وہ بھی تو ایک ادارہ تھا سر. فوج بھی ایک ادارہ ہے, اس کو بھی آپ ایسے رگڑ رہے ہیں سر. تو یہ تو پارٹیاں تو دو فریق ہو چکے ہیں سر, ایک عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے, ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے, ایک الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں اچھا خاصا. دیکھیں یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ بات الیکشن سے سٹارٹ ہوئی, الیکشن ڈیٹ. تو جنہوں نے دیکھیں, اگر مجھے کوئی یہ بتایا کہ جی یہ جو اسمبلیاں ٹوٹی ہے یہ غیر قانونی ٹوٹی ہیں, اگر آئین کے مطابق ٹوٹی تھی تو آئین کے مطابق 90 دن کے الیکشن ہونے تھے. تو الیکشن کس نے روکے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج جو یہاں تک صورتحال بنی, سب صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے نا. تو جب یہ ذمہ دار ہیں, انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ الیکشن نہیں ہونے دیا, اور یہاں تک بات پہنچی, تو اس ذمہ داری تو اس پہ آتی ہے نا. پھر انہوں نے آ کے جو سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ کے جو گالیاں شروع کی, اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوں اور ان کو آزادانہ فیصلے نہ کرنے دیے جائیں. تو دیکھیں میڈیا نے اس آزادی کے لیے بڑی جنگ لڑی ہے میرے بھائی. یہ ساری جو جمہوریت کر رہے ہیں, تو اس میں پولیٹیکل لوگوں کا تو رول بہت کم ہے. سب سے زیادہ رول تو صحافیوں کا رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ جو نثار عثمانی صاحب اور برنا صاحب کی قیادت میں جو مظاہرے ہوتے تھے, جو احتجاج ہوتا تھا بحالی کے لیے, ڈیموکریسی کی بحالی کے لیے, اس میں ہماری بھی اسٹرگل رہی ہے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری زندگی یہی رہیں گے, دو پول چلتے رہیں گے, ہم اپنے اداروں کے خلاف لگے رہیں گے, کوئی وہ دوسرے اداروں کے خلاف لگے رہیں گے. اس کا اینڈ ہونا چاہیے. جو غلط فہمی ہے وہ دور ہونی چاہیے. ہم نے نہ اپنے ملک کو چھوڑنا ہے, نہ اپنی فوج کو چھوڑنا ہے, نہ اپنی پارٹی کو چھوڑنا ہے. تو یہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہم سب کا رول بنتا ہے, میڈیا کا زیادہ رول بنتا ہے کہ وہ اس جلتی ہوئی آگ پہ پانی ڈالے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ کس نے کیا کہا, اگر اس پہ جائیں گے تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس ملک کے اندر جو ریٹائر جرنیل ہیں, جو ججز ہیں, صحافی ہیں, بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں, کیا ان کا دل نہیں دکھتا کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس سے نقصان پاکستان کا ہوگا؟ چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسف زئی صاحب, آپ نے وقت نکالا. اچھا ناظرین, اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف, یا یوں کہہ لیں کہ ان بلوائیوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی ہے. یہ آرمی ایکٹ کہتا کیا ہے, یہ ہوتا کیا ہے, اس کی سزا کیا ہوتی ہے, اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے, یہ سب جانیں گے ماہر قانون سے اس وقفے کے بعد. ناظرین, پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری پر ملک کے مختلف شہروں میں پرتشدد ہنگاموں کے بعد کریک ڈاؤن جاری ہے, اور اب تک صرف پنجاب کے سرکاری اور نجی اداروں پر حملوں, توڑ پھوڑ, جلاؤ گھراؤ اور تشدد میں ملوث 3,500 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. شرپسندوں کے خلاف اس آپریشن میں جو ہے وہ مختلف طرز کی اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے,
اور گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس رہے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے خاص طور پر پولیس قانون کی دھجیاں اڑا رہی۔ آج کے دن بھی شیریں مزاری کو رہائی کے بعد گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس سے پہلے جب فواد چودھری اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائی اور ضمانت کا پروانہ لے کر باہر نکلے اور گھر جانے کے لیے گاڑی کے پاس پہنچے تو پولیس نے انہیں دوبارہ پکڑنے کی کوشش کی، جس پر انہیں بھاگ کر ہائی کورٹ کی عمارت میں پناہ لینا پڑی۔ اس دوران وہ گر بھی گئے۔ شرپسندوں کے خلاف آپریشن کے نام پر اندھا دھند گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور پولیس اپنا پرانا طریقہ واردات استعمال کر رہی ہے، گھروں پر چڑھائی کر رہی ہے، دروازے توڑ رہی ہے، ملزم نہ ملے تو ان کے گھر والوں اور رشتہ داروں کو اٹھا کر لے جا رہی ہے۔ گرفتاریوں کی اس مہم میں بھی اور تو اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی اہلیہ اور بھائی کو بھی پکڑ لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا فوکل پرسن اظہر مشواندی نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈی سی لاہور نے 10 مئی کو پی ٹی آئی کی 17 خواتین کو ایم پی او کے تحت جیل بھیجا۔ سینئر اینکر پرسن مہر بخاری نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والی کزنز اور دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا، 21 گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا تھا، اس کے بعد بھی صورتحال سنبھل نہیں رہی اور چھیڑ چھاڑ بھی کی گئی۔ ہم نے ان کی رہائی کے لیے رات بھر کوشش کی لیکن کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ یہی نہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بغیر جرم بتائے سیاسی رہنماؤں، کارکنوں اور صحافیوں کو اٹھا کر اور غائب کر رہے ہیں۔ سینئر اینکر پرسن آفتاب اقبال اور یا مقبول جان اور عمران ریاض کو اسی انداز میں اٹھایا گیا۔ یہی نہیں، پولیس حسب معمول سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کے دوران چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہے اور اہل خانہ سے دست اندازی سے بھی نہیں ہچکچا رہی، جس کی ایک مثال پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کے گھر پر چھاپے کے دوران خواتین سے بدتمیزی ہے، جس کا وزیر دفاع خواجہ آصف نے اعتراف بھی کیا ہے اور عثمان ڈار کی فیملی سے معافی مانگی ہے۔ تحریک انصاف کے جن سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں پر الزام ہے قانون انہیں گرفتار کیوں نہیں کر رہا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے ناظرین، اور ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ جی ناظرین، اس تقدس کی پامالی یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے اور پکڑ دھکڑ جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ خواجہ آصف نے اس حوالے سے کیا کہا تھا، ذرا وہ سنیے۔ بے گناہ کو صورت بھی اس کو آپ تنگ نہیں کریں گے، وزیر اعظم بھی کہے کہ اس کو تنگ کرو تو آپ وزیر اعظم کا حکم نہیں مانیں گے۔ اور میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں، مجھے رات یہ سارا سلسلہ پتہ لگا جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو کچھ ویڈیو آئی ہوئی تھیں، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ویڈیو جو تھیں وہ کور کمانڈر صاحب کے گھر کی ہیں، لیکن جب بعد میں مجھے پتہ لگا تو میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں، اور جتنی بھی مذمت کی جائے ان چیزوں کی وہ کم ہے۔ میں ان تمام فیملیز کا جن کی جو ہے تقدس جو ہے مجروح ہوا ہے، ان سے معافی کا خواستگار ہوں۔ بات پکڑ دھکڑ اور فیئر ٹرائل سے اب آرمی ایکٹ کے تحت گرفتاریوں تک پہنچ گئی ہے۔ جائزہ لیتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کیا ہے، ٹرائل کیسے ہوتا ہے اور کیا سزائیں ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کا آرمی ایکٹ 1952 میں بنا تھا اور یہ فوج سے متعلقہ جرائم کی سزاؤں کا احاطہ کرتا ہے، جس میں سزائے موت اور قید شامل ہے جو جرائم کی نوعیت کے تحت دی جاتی ہیں۔ ان جرائم میں بغاوت سے لے کر دھوکہ دہی، جھوٹا الزام، الارم بجانا، سویلین جرائم تک شامل ہے۔ یہ قانون بنیادی طور پر فوجیوں کے لیے بنایا گیا تھا، تاہم بعد ازاں کی جانے والی ترمیم کے ذریعے یہ اب مخصوص حالات میں غیر فوجی یعنی سویلین افراد پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر کنٹونمنٹ ایریا میں ایک سویلین شہری کسی جرم کا مرتکب پایا گیا تو اس کے خلاف ایف آئی آر چھاونی کے پولیس اسٹیشن میں پاکستان پینل کوڈ کے تحت درج ہوتی ہے اور اسے حراست میں بھی پولیس ہی لیتی ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق آپریشنل فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی صورت میں انسداد دہشت گردی کے قوانین سمیت فوج خود فوجی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں کارروائی کا اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ جی ایچ کیو بھی آپریشنل فوجی تنصیبات میں شامل ہے، اس لیے اس عمارت پر ہونے والا کسی بھی قسم کا حملہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تناظر میں دیکھا جائے گا اور حملے میں ملوث سویلینز کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت کارروائی کا ہی امکان ہے۔ فوجی ایکٹ کے تحت کارروائی کی صورت میں ملزم کے خلاف ہونے والی عدالتی کارروائی کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کہا جاتا ہے، جبکہ یہ فوجی عدالت جی ایچ کیو ایڈجوٹنٹ جنرل برانچ کے زیر نگرانی کام کرتی ہے۔ اس عدالت کا صدر ایک حاضر سروس جو ہے وہ فوجی افسر ہوتا ہے، جو کہ کرنل لیفٹیننٹ کرنل کا رینک کا افسر ہوتا ہے۔ استغاثہ کے وکیل بھی فوجی افسر ہوتے۔ ماہر قانون اکرم شیخ کے مطابق آرمی ایکٹ ان تمام سویلینز پر لگایا جا سکتا ہے جنہوں نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہو، لیکن اس قانون کے ذریعے سزاؤں کا تعین اور ان پر عمل درآمد کا اندازہ مقدمات کی کارروائی کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے۔ تاہم سینئر وکیل اکرام چودھری کہتے ہیں کہ سویلین پر آرمی ایکٹ اسی وقت لگے گا جب اس سے کسی فوجی کے ساتھ مل کر کوئی جرم کیا ہوگا۔ اس پر ہم ایک ماہر قانون ہمارے ساتھ ہوں گے، حسن رضا پاشا صاحب کے بعد۔
وقفے کے بعد حاضر ہیں ماہر قانون اور پاکستان بار کونسل کے عہدیدار جناب حسن رضا پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. پاشا صاحب آپ کا شکریہ. یہ بتائیے گا آرمی ایکٹ ہے کیا, اس کے خد و خال کیا ہیں, کیا کون کون سی کیٹیگریز ہیں اوفینسز کی یا وائلیشنز کی جو اس میں فال کرتی ہیں؟ سر جی علی حیدر صاحب, بات یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کی دفعہ 2(1)(d) اس کے تحت سیولینز کو اگر وہ کسی فوجی تنصیبات پہ یا ریلوے اسٹیشن, ایئرپورٹس, وہاں پہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں, تباہی کرتے ہیں, تو پھر ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا. انیشیلی آرمی ایکٹ میں یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, لیکن یہ 1967 میں غالباً ایوب خان اس وقت وہ فیلڈ مارشل تھے, انہوں نے یہ امینڈمنٹ آرمی ایکٹ میں کی اور اس وقت سے اب تک چلی آ رہی ہے. اور ان گزشتہ کئی سالوں میں مختلف حکومتیں آئیں جن کو ہم جمہوری حکومتیں کہتے ہیں, پارلیمان بھی آئی, اور کسی نے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی اس شک کو ڈیلیٹ کرنے کی یا کوئی امینڈمنٹ کرنے کی. تو بہرحال آرمی ایکٹ کا یہ حصہ ہے اور سیولین کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے. اس میں ہوتا کیا سر, کیا سیکشن 2(1)(d) کے تحت آرمی جو ہے وہ کسی بھی اگر ٹرائل ہوگا تو ڈیفینیٹلی گرفتاری بھی عمل میں آئے گی, تو وہ گرفتاری کس طرح ہوگی؟ وہ پولیس کے ذریعے ہوگی یا آرمی کی پولیس ایم پی جو ہوتی ہے وہ گرفتار کرے گی آ کے, اس کی جورسڈکشن کن کن علاقوں میں ہوگی, یہ انیشیٹ کیسی ہوگی سر؟ تو یہاں پہ تو ہوتا ہے تھانے میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ پھر چالان ہوتا ہے آگے جا کے, تو یہاں پہ ایف آئی آر کہاں درج ہوگی پھر؟ اس جو سیولین پولیس ہے اس کو تو کوئی اختیار نہیں ہے, اور یہ آرمی نے ہی اریسٹ کرنا ہے اور انہی کی ڈیٹینشن میں رہنا ہے, اور انہی کا جو آرمی کورٹس کا جو پروسیجر ہے اس کے مطابق وہ کریں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مہربانی کرتا ہے ان کا پریزائڈنگ آفیسر تو وہ آپ کو آرمی سے باہر کسی وکیل کو کرنے کی سہولت دے سکتا ہے. اچھا, یعنی کہ اگر آپ ڈیفنس لائر بھی جو ہے وہ آپ کو خود چوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کو ملے گا ود ان دی آرمی؟ نہیں, ود ان دی آرمی وہ دیتے ہیں, لیکن اس کی تمام پروسیڈنگز خفیہ رکھی جاتی ہیں, وہ پبلک نہیں ہوتی. لیکن بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کونسل بھی انگیج کیا جا سکتا ہے ود دی پرمیشن آف آرمی کورٹ. اور اگر پرائیویٹ آدمی جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل ہو رہا ہے, میں سزا پہ تو آگے آؤں گا نا, کیا کیا سزا ہو سکتی ہے, سزا اگر ہو جاتی ہے اس کی اپیل کہاں ہوگی سر؟ وہ بھی آرمی کورٹ میں ہی ہوگی یا پھر اپیل جو ہے وہ ہائر کورٹس میں ہو سکتی ہے؟ جی وہی جو ان کی اپنا میکنزم ہے اس کے تحت ہی ہو سکتی ہے. لیکن ایک راہ ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی ایگریوڈ پارٹی اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن وہ رٹ فائل کر سکتا ہے متعلقہ ہائی کورٹ میں. اچھا ٹھیک ہے. مثلا فرض کر لیں کہ کوئی ریکارڈ نہیں دے رہا, کوئی چارج شیٹ نہیں دے رہا, کوئی اس کے خلاف جو الزام ہے اس کا کوئی اس کو پتہ نہیں ہے, تو وہ رٹ کر کے تو وہ وہاں سے ظاہر ہے جب کانسٹیٹیوشن کورٹس بیٹھی ہیں تو وہ تو اس طرح کے آرڈر پاس کرتی ہیں کہ اس کی چارج شیٹ دکھائیں, اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دیں, اس کو وکیل کرنے کا اجازت دیں. تو یہ ممکنات میں سے ہے. لیکن ٹرائل خالصتاً جو آرمی کی جو اپنے ہائرارکی ہے, جو اپنا سیٹ اپ ہے وہیں پہ ہوتا ہے, اس میں سول انتظامیہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اچھا, اس میں کیا کسی سویلین کا کسی آرمی آفیشل کے ساتھ انوالو ہونا ضروری ہوتا ہے یا اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, یا وہ کوئی اور سویلین یا سویلین کوئی اتھارٹی بھی ان ایڈ اس کو آ سکتی ہے؟ جی بالکل, جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی اس میں انہی کیسز میں ہوگی جہاں پہ آرمی کے آرم فورسز کے کوئی شخصیت کوئی آفیشل شامل ہوگا ان کنیکشن ود دیٹ آفینس. اگر اس آفینس میں اس سیولین کے ساتھ کوئی آرمی پرسنل بھی ہے تو پھر وہ آرمی سیکرٹ آفیشل ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی اندر سے شامل نہ ہو تب نہیں ہو سکتا, تب پاسبل نہیں ہے؟ جی بالکل اس طرح نہیں. جو آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی سیکشن 2(1)(d) کے تحت, اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی آفیشل شامل ہو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر, اس میں جو سزائیں ہیں
وہ کس طرح ہوں؟ فار ایگزامپل میں اگر کمپیریزن کروں کہ جلاؤ گھلاؤ اور بلوے کی ایک سزا جو ہے وہ کسی سویلین کوڈ میں ہمارے پی پی سی میں جو لکھی گئی ہے وہ ایک سزا ہے، اور جو آرمی ایکٹ میں جو سزا ہے وہ سزا سیم ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے سر؟ نہیں، مختلف ہوتی ہے، ان کا اپنا ہے، آرمی ایکٹ کے تحت ہی سزا ہوتی ہے. مثلا یہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ 5 سال تک وہ سزا دے سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ چارج شیٹ جو فریم ہوتی ہے اس میں کیا کیا ایلیگیشن لگاتے ہیں، اور ایلیگیشن کو دیکھ ہی پتہ چلے گا کہ کون کون سے offenses وہ ان پہ لگ رہے ہیں. اس وقت تو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کن offenses کے تحت وہ ٹرائل کرنے جا رہے ہیں. اور سر اس میں جو ایویڈنس ہوتا ہے آرمی ایکٹ کے طرح اس پورے پروسیجر میں، وہ ایویڈنس کی چھان پٹک ویسے ہی ہوتی ہے جیسی کسی سویلین کوڈ میں ہوتی ہے؟ لیٹ سے آڈیوز ویڈیوز کا آنا، کیا وہ بھی بطور ایویڈنس ایڈمیسیبل ہوتا ہے؟ جی بالکل، پروسیجر یہی ہے. پہلے چارج فریم کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایویڈنس پیش کی جاتی ہے، اس پہ ملزم کو خود یا اس کے کونسل کو اس پہ جرا کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. پھر ڈیفینس میں بھی کوئی ڈاکومنٹس اگر ہیں تو وہ پیش کرنے کا، تو پروسیجر آلموسٹ وہی ہے. لیکن اچھا، جس طرح ظاہر ہے عدالتیں فوجی ہیں. حافظ آصف سعید کھوسہ صاحب کے دور میں کچھ گائیڈ لائنس جو ہیں وہ دی گئی تھیں، اور یہ ارشد ملک کیس میں دی گئی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ویڈیو ریکارڈڈ جو ہے وہ جس فون سے ریکارڈ کی گئی ہے وہ فون پیش کیا جانا چاہیے، جس بندے نے ریکارڈ کی ہے وہ بندہ خود پریزنٹ ہونا چاہیے وہاں پہ، پھر اس کی انٹینٹ کیا تھی. تو اگر جس طرح ویڈیو ایویڈنسز ہمارے سامنے موجود ہیں وہ تو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوئی ویڈیوز ہیں، تو کیا وہی معیار رکھا جاتا ہے ویڈیو ایویڈنس کو پرکھنے کا آرمی ایکٹ میں بھی؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایویڈنس کلیکٹ کرنے کا پروسیجر ہے وہ تو وہی ہے جو ادھر ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ویڈیو یا کوئی آڈیو کرنی ہے تو اس کی فرینزک، آج کل آپ کے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹس، لیٹسٹ لیبارٹریز موجود ہیں، اور فرینزک اتنا زبردست اور پرفیکٹ قسم کا رزلٹ آتا ہے، اس پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے. پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ڈیوائس وہی ہونی چاہیے جس سے ویڈیو بنتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، جس نے بنائی ہے اس کو بھی پیش کرنا ہے تاکہ وہ اس کی ایتھینٹسٹی کو اس کو تصدیق کرے اور یہ بتائے کہ یہ میں نے خود بنائی ہے. تو ابھی جو ہے وہ فرینزک اگر ہو جاتی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے، کوئی پیچنگ یا ٹیپنگ نہیں کی گئی، تو پھر وہ ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہوگی. اچھا سر، اس میں ججز کون ہوتے ہیں یہاں پہ؟ تو جو کہ باقاعدہ ایک امتحان دے کے ججز جو ہے وہ آتے ہیں، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ میں، پھر ان کی ایک خاص طور پہ ان کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے. یہاں پہ آرمی ایکٹ میں ججز ہوتے کون ہیں؟ ان کی قابلیت کیا ہوتی ہے سر؟ ججز وہی وردی والے ہوتے ہیں سر، باہر سے تو کوئی نہیں آتا. نہیں، وہ ٹرینڈ ججز ہوتے ہیں یا پھر وہ اپنا نہ اس طرح. اچھا، جس طرح آپ فرما رہے ہیں باقاعدہ ٹرین جو کہ فلی ایکوپڈ ہوتے ہیں لا کے حوالے سے، اس طرح کے تو ججز وہاں پہ نہیں ہیں. ہاں، ایک شعبہ ہے ان کا جس کو جیک برانچ کہتے ہیں، اس میں وہ انڈکٹ کرتے ہیں جنہوں نے پریفریبلی LLB کیا وہ ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ ایک اب لا ڈائریکٹریٹ بن چکا ہے GHQ کے اندر. لیکن جو ججز ہوتے ہیں وہ جیک برانچ سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. البتہ جو ساری پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جو مثلا وہ اس کورٹ کو اسسٹ کرنا، وہ جیک برانچ کے جو میجر یا کیپٹن یا وہ جو ہوتے ہیں، وہ چونکہ لا کوالیفائڈ ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ اسسٹ کرتے ہیں کورٹ میں ایز لا آفیسر. اچھا، لیکن وہ ڈیفینس کے طور پہ بھی پیش ہو سکتے ہیں. وہ جو ججز ہوتے ہوں گے سر، وہ کسی آرمی آفیسر رینک کے لوگ ہوتے ہوں گے، مگر وہ پریوی تو ہوتے ہوں گے نا اپنے لا سے، آرمی ایکٹ سے تو وہ رکھتے ہوں گے، علم رکھتے ہوں گے اس کا اچھا خاصا. ایگزیکٹلی، یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ آرمی ایکٹ سے وہ فلی ایکوپڈ ہوتے ہیں. اور یہ کوئی آپ کو یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ پتہ ہوگا کہ ود ان آرمی اگر کوئی offense ہوتا ہے تو وہ پھر وہی عدالتیں ہوتی ہیں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہی اس کو پراسیکیوٹ کرتی ہیں، سزا جزا بھی وہی دیتے ہیں. کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کسی آرمی جوان کی یا کسی آفیسر کی وہاں پہ وہ کوئی ٹرائل ہوتا ہے اور اس میں کوئی خامی رہ جاتی ہے، تو وہ پھر
آرٹیکل 199 کے تحت وہ ہائی کورٹ میں آ کے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں اور وہاں پہ کورٹس آرڈر کرتے ہیں اگر کہ ان کو یہ چیز جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے، ان کے خلاف جو چارج شیٹ ہے، جو ایویڈنس ہے، یا فیئر ٹرائل کے لیے ان کو اگر وکیل کی ضرورت ہے تو وہ پرووائڈ کیا جائے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو سر بطور پاکستان بار کونسل کے عہدیدار کے پاشا صاحب، کیا آپ انڈورس کرتے ہیں کسی سویلین کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہونا؟ یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان بار کونسل ہمیشہ آرمی کی عدالتوں کے حق میں کبھی بھی نہیں رہی۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سیولینز کا ٹرائل سیولین کورٹس میں ہی ہونا چاہیے، اور ان کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ وہ کسی بھی پریشر سے اور کسی بھی دباؤ کے بغیر آزادانہ فیصلہ کریں، اور سیولین کورٹس میں ایسے ججز ماشاءاللہ موجود ہیں جو کہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، اور آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن کی روح کے مطابق۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب حسن رضا پاشا صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ایک یہاں پر وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہیں۔ سیاسی جماعتیں جب احتجاج کرتی ہیں، جلسے کرتی ہیں، تو احتجاج کے دوران دھینگا مشتی توڑ پھوڑ کے مناظر دکھائی دیتے ہیں، اور جلسہ ختم ہونے کے بعد جلسہ گاہ کوڑے دان بن چکی ہوتی ہے۔ پارٹی کے جھنڈے، ڈنڈے اور کچرے کے ڈھیر جلسہ گاہ میں بکھرے ہوتے ہیں۔ گزشتہ روز پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے اسلام آباد میں جلسہ کیا، جو جمعیت علماء اسلام کی جانب سے منظم کیا گیا تھا۔ اس جلسے کے دوران اور جلسے کے بعد کچھ ایسے مناظر دکھائی دیے جو مختلف بھی تھے اور خوشگوار بھی۔ جمعیت علماء اسلام کا رضاکار ونگ ہے انصار الاسلام۔ اس ونگ کے اہلکار جلسے کے دوران سڑک کنارے لگے پھولوں کی حفاظت کرتے رہے، اور جلسے ختم ہونے کے بعد علاقے کی صفائی کرتے بھی نظر آئے۔ انصار الاسلام کا یہی رویہ 2019 میں بھی دیکھنے میں آیا تھا، جب مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ لے کر اسلام آباد گئے تھے۔ وہاں بھی جلسہ ختم ہونے کے بعد انصار الاسلام کے رضاکاروں نے جلسہ گاہ کی صفائی کی تھی۔ یہ مناظر قابل دید بھی ہیں اور قابل داد بھی۔ ان کا موازنہ دیگر جماعتوں کے احتجاج سے کیا جائے تو افسوس ہوتا ہے۔ کہاں ایک جانب انصار الاسلام کے رضاکار پھولوں تک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور کہاں تحریک انصاف اور تحریک لبیک کے بلوائی ریاستی املاک تک کو تباہ کر دیتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں جلاتے ہیں، موٹر سائیکلیں توڑتے ہیں۔ ابھی عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تحریک انصاف کے بلوائیوں نے تو ایمبولنس تک پر حملہ کر دیا، وہ ایمبولنس جو مریضوں کو مالش تک پہنچاتی ہے۔ پی ٹی آئی کے بلوائیوں نے اس ایمبولنس کو بھی جلا دیا تھا۔ پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی کے احتجاجوں کی وجہ سے عوامی ٹرانسپورٹ بند رکھنی پڑتی ہے۔ میٹرو بس کو سڑک پر نہیں لایا جا سکتا کہ بلوائی کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ جب لاہور پہنچا تھا تو میٹرو بس کے ٹریک کے ساتھ ہی جلسہ ہو رہا تھا، لیکن میٹرو بس اپنے راستوں پر رواں دواں تھی۔ جی ہاں ناظرین، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے لاہور کے جلسے میں، جس میں آپ نے میٹرو کے مناظر دیکھے، میں خود وہاں پہ موجود تھا۔ یہ میرے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ، اور میں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا تھا۔ دیگر سیاسی جماعتوں کو انصار الاسلام کے نظم و ضبط سے سبق لینا چاہیے۔ وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود JUIFA کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی۔ ریاست ایسا ہی رویہ دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رکھے تو شاید ان جماعتوں کا رویہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے ناظرین، مجھے اجازت، اللہ نے کے بعد۔